मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम ब्रैनसन ब्रेन्सवर्थ जॉनसन है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, इन दिनों पाकिस्तान में दुआ ज़ोहरा का केस बहुत ही चर्चा में है, बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, ज़ेरे बहस है और उस पर बहुत सी बातें हो रही हैं। ये वाक़या अप्रैल के महीने में पेश आया जब गोल्डन टाउन कराची से 14 साल की एक बच्ची अगवा होती है और वो लाहौर पहुंचती है और कुछ दिनों बाद उसका वीडियो बयान जारी हो जाता है जिसमें वो ये कहती है कि मैंने ज़हीर नामी शख्स से अपनी मर्ज़ी से शादी की है। बच्ची के वालिदैन सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हैं और बच्ची के अगवा का मुकदमा दायर कर देते हैं। जब लड़की का बयान सामने आता है तो सिंध पुलिस सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर बच्ची को बाजियाब करा के कराची ले आती है। वहाँ पर माँ बाप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो सारे सबूत दिखाते हैं कि बच्ची जो है वो 14 साल की है। वालिदैन की तरफ से मैरिज सर्टिफिकेट पेश किया जाता है जिसके मुताबिक 7 मई 2005 को उनकी शादी हुई है और बच्ची की पैदाइश 27 अप्रैल 2008 को होती है बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक। बे फार्म के मुताबिक 27 अप्रैल 2008 को बच्ची की पैदाइश होती है और बच्ची का पासपोर्ट भी बना हुआ है जिस पर वो कुछ देर पहले ईरान गए थे और उस पासपोर्ट पर भी बच्ची की तारीख पैदाइश 27 अप्रैल 2008 बनती है। अब जब ये बच्ची अगवा होती है तो उस वक़्त बच्ची की उम्र 13 साल 11 माह और 17 या 18 दिन बनती है। ये सारा वाक़या है। अब हमारी अदालतें ऐसा लगता है कि जैसे ये एक मजाक बन के रह गई हैं। पंजाब में बच्ची के लिए शादी की उम्र 16 साल और लड़के के लिए 18 साल है, जबकि सिंध में बच्ची के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए 18 साल की उम्र तजवीज़ की गई है कानून के मुताबिक। अब सूबा सिंध के मुताबिक और पंजाब के मुताबिक भी ये बच्ची कम उम्र यानी माइनर कहलाती है, मगर सिंध हाई कोर्ट एक अजीबोगरीब फैसला सुनाती है। वो इन सारे कागजात को रद्द करके, इन सारे सबूतों को रद्द करके मेडिकल टेस्ट का हुक्म दे देती है। और मैं यहाँ पर बरसबीले तज़किरा ये बयान करता चलूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो किसी भी शख्स की सही उम्र बता सके। वो एक अंदाज़ा होता है, कुछ जो टेक्निक्स हैं उनमें दांतों के ज़रिए से उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है, कुछ टेक्निक्स में हड्डियों के ज़रिए से अंदाज़ा लगाया जाता है और भी बहुत सारे मेडिकल तरीके हैं जिसके ज़रिए उम्र का अंदाज़ा किया जाता है। एग्जैक्ट उम्र नहीं बताई जा सकती और मगरब में भी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर भी अभी तक कोई ऐसी टेक्निक नहीं आई जिसकी बिना पर किसी भी शख्स की सही तरीन उम्र बताई जा सके। अब मेरा सवाल यहाँ पर अदालतों से ये है कि अगर आपको ये जो दस्तावेज़ात हैं अगर आप इनको रद्द करते हैं, अगर आपको ये नहीं माननी, तो इन इदारों को इतने पैसे देने की ज़रूरत क्या है? इनको ताला लगा के बंद करें। नादरा जो पाकिस्तान का सबसे मुसद्दका इदारा है, अगर आप उसका बेफाम नहीं मानते, अगर आप पासपोर्ट नहीं मानते, तो फिर इन इदारों की ज़रूरत क्या है? फिर इनको बंद कर दीजिए। अब सारा केस आप जानते हैं कि किस तरह से ये इसमें डेवलपमेंट हुई
اور پورا پاکستان اب اس کیس کے اوپر بات کر رہا ہے. اور چند دن پہلے ایک محترمہ زنیرہ ماہم نے بھی اس لڑکی کا اور لڑکے کا انٹرویو کیا، جس میں اس نے ان کی اس شادی کو نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا. اب میں یہاں پر دعا زہرا کے والدین کو سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ اپنی بچی کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک گروہ ہے جو بچیوں کو اس طرح سے گروم کرتا ہے، ان کو ورگلاتا ہے اور پھر یا تو ان کو دوسرے ممالک میں بیچ دیتے ہیں یا ان کو پروسٹیٹیوشن میں دھکیل دیتے ہیں. اب جب ایک مسلم بچی کی باری آتی ہے تو پورا پاکستان جاگ پڑتا ہے. کہاں تھے وہ میڈیا والے جب مسیحی اور ہندو بچیاں اغوا ہوتی تھیں؟ اس وقت تو اس کو کار ثواب سمجھ کر دبا دیا جاتا تھا، اور ہمارے جو مسیحی ہیں وہ تو ایک منٹ میں فیصلہ کر دیتے تھے کہ اجی اس کو چھوڑ دو، کاٹ دو، مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو. اس عمر میں دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں پر غلطی ہوئی ہے. اور اس سلسلے میں میں اپنی بہن محترمہ پادری غزالہ شفیق صاحبہ کا مشکور ہوں، جنہوں نے ان بچیوں کی حالت کو سمجھا اور جب وہ ان بچیوں کو واپس لانے کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا. آرزو راجہ کا کیس آپ کو یاد ہے، مسیحی قوم نے جب اس کا بیان سنا تو بنا کچھ جانے کہہ دیا او جی چھوڑو اس کو، یہ کر دو، وہ کر دو، چھوڑ دو جی، یہ کر دیں، اس نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی اس وقت حالت کیا ہے. نفسیات کی زبان میں اس حالت کو اسٹاک ہوم سنڈروم کہتے ہیں، جس میں جو مریض ہے یا متاثرہ شخص ہے وہ اپنے اغوا کنندہ کی سائیڈ لینے لگ جاتا ہے، اور اس کو اس وقت کونسلنگ کی ضرورت ہے. اس وقت اس کو ضرورت ہے کہ اس کو حوصلہ دیا جائے، اس وقت ضرورت ہے کہ اس کو اس سچویشن سے باہر نکالا جائے تاکہ وہ سوچ سمجھ کے ساتھ فیصلہ کر سکے. خدا کا شکر ہے کہ وہ بچی اب اپنے ماں باپ کے پاس ہے اور وہ آہستہ آہستہ اس کی کونسلنگ کر رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ وہی بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوگی. اور یہ صرف اور صرف محترمہ پادری غزالہ شفیق کی وجہ سے ہوا. باقی ساری دنیا جو ہے وہ یہی کہہ رہی تھی کہ جی اس کو جانے دو، اس کو چھوڑ دو، جی اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. نہیں، اس بچی کی حالت ایسی نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے جو کیس ہوتے ہیں ان بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو، ان کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تو ہم جو اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ہم کیس لڑ سکیں. اس پر طرفہ تماشا یہ کہ پولیس اور انصاف فراہم کرنے والے ادارے وہ ہمارے برخلاف ہوتے ہیں. وہ ثبوت دیکھتے ہوئے بھی ان کو نظر انداز کرتے ہیں. اگر ایک مسلم لڑکی کے لیے یہ سارے ڈاکومنٹس انہوں نے رد کر دیے تو سوچئے کہ ہندو اور مسیحی بچیوں کے ساتھ وہ کس طرح سے پیش آتے ہوں گے. خدارا اپنی بچیوں کو بچائیے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے گھروں میں اپنی بچیوں پر نظر رکھیے، ان کو تعلیم دیجیے، ان کو زمانے کی اونچ نیچ بتائیے. اور خاص طور سے جو غیر مذاہب کے لوگ آپ کے گھر میں وقتاً فوقتاً بے دھڑک چلے آتے ہیں ان پر روک لگائیے. اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو یہ بتائیے کہ دنیا کتنی خطرناک ہے.
اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں، آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں جو ان معاملوں کو قریب سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اغوا کر کے ان کو جسم فروشی کے دھندے میں دھکیل دیا جاتا ہے، ان کو مختلف ممالک میں بیچ دیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جب کسی کم عمر چھوٹی بچی کو اغوا کیا جاتا ہے تو اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ہم تمہارے ماں باپ کو مار دیں گے، ہم تمہارے گھر والوں کو مار دیں گے، تمہارے بہن بھائیوں کو مار دیں گے اگر تم نے یہ بیان نہ دیا. اور آپ نے بہت سارے معاملوں میں دیکھا ہے کہ لڑکیاں یہ بیان دے دیتی ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے ہی وہ اس سچویشن سے باہر آتی ہیں تو وہ فوراً اپنا بیان بدل دیتی ہیں. سو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ قانونی لڑائی لڑیں. کم عمر بچی کی شادی جرم ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، اور اس کے لیے ہمیں یہ لڑائی لڑنی پڑے گی. ہندو بچیاں جو اغوا ہوتی ہیں انہوں نے ایک ایسی مضبوط تنظیم بنائی ہے جو ان کو واپس لے کے آتی ہے، ان کے کیس لڑتی ہے، اور بہت سی بچیوں کو آزادی ملی. آپ سوچیں، ایک چھوٹی بچی جس کو آپ پالتے ہیں، آپ نے بڑے خواب دیکھے ہوتے ہیں، ایک دن آتا ہے کوئی اس کو ورگلا کر یا اغوا کر کے لے جاتا ہے اور اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اور اس پر اگر آپ بھی یہ سوچیں کہ جی ٹھیک ہے اس نے جو کیا سو کیا، تو اس بچی کا کیا بنے گا؟ جب کہ اس کے اغوا کنندگان کو یہ پتہ ہو کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں آنے والا، وہ اس کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کریں گے. سو اس بات پر غور کیجئے اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ اپنے گھروں کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے. اکثر غریب گھروں کی بچیاں جو ہیں وہ اس طرح کے مظالم کا شکار ہوتی ہیں، کیونکہ میاں اور بیوی دونوں تلاش روزگار میں سارا دن باہر رہتے ہیں، اور اکثر اوقات وہ اپنے پڑوسیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا خیال رکھیے. میری درخواست ہے کہ اگر آپ بچوں کو پال نہیں سکتے تو اتنے بچے پیدا مت کیجیے، اتنے ہی بچے پیدا کیجیے جتنوں کو آپ اچھی پرورش دے سکیں. ان کو معاشرے کے مفید فرد بنائیے، صرف تعداد مت بڑھائیے. اور خاص طور سے گھر میں کسی بھی مرد کو آنے کی اجازت مت دیجیے اپنی غیر موجودگی میں، اور ادھر ادھر غیر اقوام سے رشتہ داریاں مت جوڑیے، کیونکہ آپ کے اپنوں کے علاوہ آج کی اس دنیا میں کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو آپ کا ہمدرد ہو. سو اس بات کو سمجھیے. پاکستان کے جو حالات ہیں، اگر کوئی آپ کو غیر معمولی فیور دیتا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی لالچ ہے. اپنی آنکھوں کو کھولیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اپنے گھروں میں دعا اور اپنے بچوں کو کلام کی تعلیم ضرور دیجیے. سنڈے اسکول اور چرچ ضرور جائیے. ایک دن چھٹی کرنے سے آپ کا روزگار کم نہیں ہو جائے گا. اگر آپ کے بچے ہی جن کے لیے آپ محنت کرتے ہیں وہ ان کی زندگی تباہ ہو جائے تو آپ کا یہ کام کس کام آئے گا؟ سو مہربانی سے عبادت میں ضرور جائیے، اپنے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجیے، ان کو تعلیم دیجیے، گھر میں اٹھتے بیٹھتے ان کو بتاتے رہیے، اور ان کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے خبردار رکھیے تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ اٹھانی پڑے. آپ کی توجہ کے لیے بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو.